मेरा नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। इसको भी आपने छीनना तो छीन लो। आइन के अंदर कोई ऐसी चीज ढूंढो, शायद आपको मिल जाए जिसके जरिए से आप मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम भी आप छीन लें। मैं मुनाफिक नहीं, हमने जंग नहीं लड़ी, हमने किसी के साथ महाजराई नहीं कर दी। इंसाफ करे ठोक के, और फिर वो जो बनता है वो ग्रांट करे, कतई नजर इसके कि उसके नताइज क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले में मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से नाअहल करार दिए जाने के बाद जहां सियासी और कानूनी आरा सामने आ रही हैं, वहीं इलेक्शन कमीशन ने आज कम अज़ कम सेनेट इलेक्शन के हवाले से इबहम दूर कर दिया है, ये कहकर कि नून लीग के सेनेट के लिए जो उम्मीदवार हैं उनकी हैसियत आज़ाद तस्वुर होगी। गो के मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा ज़फ़रुल हक साहब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त ये दी थी कि पार्टी चेयरमैन के नामजद करदा नामों को फहरिस्त में शामिल किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अब जहां नून लीग नाजरीन सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले को तासुब पर मबनी और एक शख्स को निशाना बनाने के मुतरादिफ करार दे रही है, वहीं मियां नवाज शरीफ की राय यह है कि यह मुंतखब इदारे की अथॉरिटी को चैलेंज करना है। दूसरी जानिब अपोजिशन है जो इस फैसले को तारीखी और आइन और कानून के मुताबिक समझ रही है। आज हमने चीफ जस्टिस साहब को भी एक तकरीब से खिताब करते हुए सुना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें महाजराई नहीं करनी। उन्होंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं और मुआशरे से बेइंसाफी के खात्मे का आगाज कर दिया है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम जायजा ये लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के फौरी असरात कहां तक जाएंगे, अदालत का ये फैसला पान के इख्तियारात के लिए क्या मानी रखता है, और ये कि मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब के लिए सियासी इम्कानात और गुंजाइश कितनी है। इसी पर बात करेंगे। आपसे मेहमानों का तारुफ भी कराते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब वसीम सज्जाद साहब। आप साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, माहिर कानून हैं, बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका। इम्तियाज़ आलम साहब सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार हमें ज्वाइन करें। इम्तियाज़ साहब आपका भी शुक्रिया। और राना एहतशाम रब्बानी साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ ही देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। वसीम साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। नवाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं कि पहले एग्जेक्टिव को मफलूज किया गया, अब मुकन्नना का इख्तियार भी छीन लिया है अदालत ने। ये मुंतखब इदारे की अथॉरिटी को चैलेंज करने के बराबर है और नतीजतन ये रियासती निज़ाम को चैलेंज किया जा रहा है। आपकी दानिस्त में ये एक सियासी बयान तस्वुर होगा या इसमें वज़न है? ये तो एक मुसलमा एक असूल है कि जहाँ भी एक आइन होता है जिस तरह के पाकिस्तान में है और जिसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अमेरिका में भी इस तरह है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंग्लिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में है। तो यहाँ पे भी ये निज़ाम होगा, वहाँ पे अदालत को ये इख्तियार होता है कि अगर कोई कानून आइन से मुतसादिम हो उसको कलअदम करार दे सकते हैं। और नंबर 2, ये अदलिया का काम होता है कि किसी कानून की या आइन की शिक की वजाहत करें कि उसका क्या मतलब है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून की तशरीह करते हुए कोई फ़ैसला दिया है तो उसको मैं गैर आइनी या गैर कानूनी नहीं कहूँगा। ये उनका इख्तियार है, वो इनका हक़ है। पार्लियामेंट का अपना इख्तियार होता है। अगर वो समझते हैं कि कोई फ़ैसला गलत है तो पार्लियामेंट को भी इख्तियार है कि वो 2/3 अक्सरियत से नेशनल असम्बली की और सेनेट की 2/3 अक्सरियत से उसकी नफ़ी कर दें, नया कानून ले आएँ, उसको असर बामाजी कर दें। ये उनका इख्तियार है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये जुडिशरी का इख्तियार नहीं है या इस तरह करने से मुकन्ना के इख्तियारात पे कोई ज़क आई है या उस पर कोई हर्फ आया है। ये गलत होगा। तो वसीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी पार्लिमान अक्सरियत के साथ कर सकती है? 2/3 अक्सरियत के साथ, यानी आइन में तरमीम करके, क्योंकि ये जो फैसला है ये 62 और 63 के पस मंज़र में आया है, तो लिहाजा अगर इसको ख़त्म करना है 62 और 63 को, तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी कौमी असम्बली की और सेनेट की। अगर उस अक्सरियत से इसको ख़त्म कर दिया जाए तो वो दुरुस्त होगा।
ٹھیک ہے، ذرا یہ بھی رہنمائی فرمائیں وسیم صاحب. نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ تشریح کی ضرورت ہو تو ابہام دور کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بھیجا جا سکتا ہے قانون کو. یہ کن معاملات میں سپریم کورٹ قانون کو واپس ریفر کرتی ہے اور کہاں سپریم کورٹ کا یہ کلی اختیار ہے کہ وہ عدالت کا ہوتا ہے؟ جی یہ مسلمہ اصول ہے، ساری دنیا میں اس طرح ہے کہ تشریح کرنا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کرنا، اس کے لیے واپس عدالت جو ہے وہ پارلیمان کو نہیں بھیجے گی، وہ عدالت کا اپنا اختیار ہے. کچھ ایسے ہماری نظیر موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا کہ ہم واپس پارلیمان کو بھیج دیتے ہیں کچھ سجیشنز کے ساتھ اور اس پہ غور کر لیں. یہ غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے اور 18ویں ترمیم کے وقت اس کو اپنایا گیا تھا. لیکن تھوڑی مختلف صورتحال ہوگی انگلستان میں، جہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. وہاں پہ پارلیمنٹ کو ہم کہتے ہیں سپریم ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے اور سادہ اکثریت سے کر سکتی ہے. انگلستان کی پارلیمنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کین ڈو اینی تھنگ ایکسیپٹ میک اے مین اے وومن اور اے وومن اے مین. تو وہ ان کو کلی اختیار ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوگا، جس طرح کہ پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، امریکہ میں ہے، وہاں پہ یہ اختیار پارلیمنٹ کو نہیں ہوتا کہ وہ اپنی تشریح خود کریں. یہ عدالت کا اختیار ہوتا ہے اور عدالت کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ کوئی قانون اگر متصادم ہے آئین سے تو اس کو کالعدم قرار دے اور اس کی تشریح بھی وہ کرے، تو عدالت اس کی تشریح کرے. تو امتیاز صاحب، نواز شریف صاحب کا جو موجودہ بیانیہ ہے اس کو پھر اگر پرکھا جائے اس مسلمہ حقیقت کے معیار پر، تو ہم یہ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب ایک ادارے کی قیمت پر سیاست کر رہے ہیں. یہ کتنا مناسب ہے؟ اتفاق نہیں ہے. یہ درست ہے کہ ہمیں ایک تصادم نظر آ رہا ہے اداروں میں، اور یہ بات آگے جائے گی، اور اس میں بہت فیصلے میں تاریخی ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ ضیاء الحق کے آئین کی جو منشا تھی، جو ضیاء الحق نے ڈالی تھی، وہ اس فیصلے کے بعد اس آئین کا گراؤنڈ رول بنتی نظر آ رہی ہے. اب موریلٹی کے پیمانے پر تمام انسانی حقوق طے ہوں گے، جس طرح کے آئین کی شق کے تحت تنظیم بنانے کا حق ہے، جس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اور نہ ہی یہ ہوا ہے کہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس کے کون کون سے حقوق ختم ہوئے ہیں. کیا اس کا کسی تنظیم کا رکن بننے کا حق بھی ختم ہوا ہے؟ کیا اس کا حق اظہار بھی ختم ہوا ہے؟ کیا اس کے حقوق معطل ہوئے ہیں؟ اور پھر یہ جو سینٹ کے حوالے سے جو ہوا ہے، یہ آپ شاید آگے بات کریں گے، یہ تو سبورٹ کرنے والی بات ہے ایک جمہوری پروسیس کو، اور ایک پارٹی کو نکال دیا آپ نے انتخابی عمل سے، اور وہ بھی سینٹ کے. وہ اب آزاد امیدوار لڑیں گے. کیا آپ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھول رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئین کو دوبارہ ریوزٹ کیا جائے اور اداروں کے اختیارات طے کیے جائیں، اور یہ آئین سے جو قرارداد مقاصد تھی اور یہ جو 62-63 کی جو آ گئی ضیاء الحق کی باقیات، انہیں نکال باہر کرنا چاہیے، اور آئین کی نئی دوبارہ سے ایک ایسی تشریح ہو جس میں پتہ ہو، واضح ہو کہ بھئی یہ منشا کیا ہے آئین بنانے والوں کی. اب یہ آپ نے 17 کو پڑھ لیا ہے 62-63 کے ساتھ، تو 17 کو 17 کے پیمانے پہ کیوں نہیں دیکھا گیا؟ وہ بھی تو آئین کی ایک شق ہے. اب یہ سامنے آئے گا کہ چھوٹی شق ہے، کوئی بڑی شق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشریحات کا معاملہ ہے یہ ڈسکریشن کا ہے. ہم دیکھتے ہیں یقیناً پارلیمنٹ کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے بنیادی حقوق ختم کرے بطور شہری کے، اور یہ پارلیمنٹ کرتی رہی ہے ماضی میں. انہوں نے لوگوں کو ڈس انفرنچائز بھی کیا ہے، لیکن حق نہیں ہے. عدلیہ کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حقوق کا تحفظ کرے، اور ایسی شکیں جو ہمارے بنیادی حقوق سے متصادم ہوں انہیں روک دے. یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ الٹا ہمارے حقوق کے تحفظ کرنے کے بجائے عدلیہ نے کلہاڑا چلا دیا ایک پورے حق پہ، انجمن سازی کے حق پہ. تو مجھے یہ فیصلہ جو ہے، مجھے عدلیہ سے امید تو یہ ہے کہ میرے حقوق کا تحفظ کرے گی اور میرے حقوق کا دائرہ بڑھائے گی. یہاں تو حقوق پہ 62-63 کی تلوار بھی چلا دی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈسپوائنٹنگ ڈیسیژن ہے. رانا صاحب، میں آپ کی جانب آتا ہوں. بہت زیادہ ہے. اب نواز شریف کا جو وکٹم ہوڈ کا کارڈ ہے کہ میں بڑا مظلوم ہوں اور میرے ساتھ بڑی سازش ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے،
اور بار بار مجھے امتیاز صاحب آپ کی اجازت سے میں اس طرف بھی آتا ہوں. میں نے اس پر بالخصوص اس پر بھی بات کرنی ہے. میں اس پر بالخصوص بات کرنا چاہوں گا. تو آپ نے یحییٰ خان سے لے کر ضیاء الحق سے لے کر مشرف تک تو سب کو ویلیڈیٹ کیا. پاسٹ اینڈ پریزنٹ، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کے ڈاکٹرن کے تحت یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں امتیاز صاحب مجھے ذرا موقع دیجیے گا. گئے ہیں تب سے فارغ ہے. تو آپ کیسے مثال کے طور پہ امتیاز صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ آ رہی ہے کہ جی یہ جو لودھرا کا الیکشن ہے اور چکوال کا ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. آپ کیسے عوام کے مینڈیٹ کو اس بنیاد پہ ختم کر دیں گے؟ رانا احتشام صاحب مجھے آپ کی جانب آنا پڑے گا. رانا صاحب آپ کو بھی لگتا ہے یہ پارٹی صدارت کے لیے بھی اب 62-63 کا معیار لے آنا، یہ 62-63 کو اوور سٹریچ کر دیا گیا ہے، خصوصاً ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں دیانتداری اور صداقت کا معیار بہت زیادہ شاید ڈیفائنڈ نہیں ہے، تو یہ اوور سٹریچ کیا گیا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ 63 کی جو شک ہے یہی ایک غلط شک ہے جس میں یہ معیار کا کوئی اس کا معیار ہی نہیں مقرر ہو سکتا. تو اس میں یہ تو ہونی نہیں چاہیے تھی، اور اگر یہ ہو گئی ہے تو پھر سپریم کورٹ نے تو اس کا مطابق ہی فیصلہ کرنا تھا، اور انہوں نے ایسا فیصلہ کیا. اور میرے نزدیک یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک جو آمرانہ دور اس ملک پر تسلط رہا ہے، یہ اس کے دباؤ کا نتیجہ ہے کہ یکدم یہ ایک آتش فشاں سا بار آیا ہے، اور جس میں نواز شریف صاحب کو اس کا شکار ہونا پڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر سوال یہ بھی ہے. ناظرین ایک بریک کی جانب بھی ہم بڑھتے ہیں. مرتضی صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی مرتضی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں. آپ اگر ہمیں کوئکلی بتا پائیں آرٹیکل 17 کو اب ملا کر پڑھا جائے گا 62 اور 63 کے ساتھ. سو آئین کی شق 17 میں جو لکھا ہے ریزنیبل لیگل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا، وہ اب 62-63 ہی شمار ہوں گی لیگل ریسٹرکشنز، یا اس کا دائرہ کار اب اور بھی وسیع ہو گیا؟ بہت انہوں نے اس کو وسیع کر دیا. آرٹیکل 62 جو ہے وہ کوالیفیکیشن سے متعلق تھا کہ کسی ہاؤس کی جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے کوالیفیکیشن سے متعلق ہے، اور 63 جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن سے متعلق ہے. اس کو ہاؤسز کی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کو جو ہے نا وہ پالیٹکس کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح سے اٹیچ کر دیا. ہم تو میں کم از کم اس کو نہیں ابھی تک سمجھ پایا. آرٹیکل 17 جو ہے اس میں جو ریسٹرکشن ہے وہ بڑی محدود سی ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ انٹیگریٹی آف دی کنٹری کے خلاف جو ہے وہ کوئی پالیٹکس کر رہا ہے، ساورنٹی کے خلاف کر رہا ہے، تو دین جو ہے وہ اس کی پالیٹکس جو ہے نا وہ اس کا یہ رائٹ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اس سے. ادروائز یہ حق نہیں اس سے چھینا جا سکتا. تو جب کوئی حق نہیں چھینا جا سکتا اس کو اس طرح سے کہ اگر کوئی ڈسکوالیفائی ہو جائے کوئی 62 میں، اور کو یہ پتہ بھی نہیں 62 میں ڈسکوالیفائی ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے نا وہ پالیٹکس کا حق بھی لے لیا جائے، یا کوئی پولیٹیکل پارٹی میں کسی عہدہ رکھنے کا حق بھی لے لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا فیصلہ میں کم از کم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اتفاق نہیں کر رہا اس سے. ٹھیک ہے وسیم صاحب، میں آپ کی جانب آتا ہوں. یہ سینٹ الیکشنز کے اوپر ظاہری بات ہے سب سے بڑا ایک سوال کھڑا ہو رہا تھا. آج الیکشن کمیشن نے راجہ ظفر الحق صاحب کی اس درخواست کو مسترد کیا کہ پارٹی امیدوار وہی رہیں لیکن اب وہ ان کے دستخط سے تسلیم کیے جائیں. الیکشن کمیشن کے اس اقدام پر کیا اب نون لیگ کے امیدواروں کی حیثیت آزاد ہوگی؟ میرے خیال میں یہ ایک راستہ ان کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ اس غیر معمولی صورتحال میں جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، الیکشن کمیشن تھوڑا سا وقت اور بڑھا دیتی اور موقع دے دیتی پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کو کہ وہ اپنا جو نامینیشن ہے وہ ریگولرائز کروا لیں. کیونکہ ایک پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہونا اور آزاد ہونا یہ کافی فرق ہوتا ہے، اور اس کے قانونی نتائج بھی فرق ہوتے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ یہ الیکشن کمیشن تھوڑا ان کو وقت دے دیتی، اور ابھی بھی ممکن ہے کہ یہ جو نون لیگ کی درخواست کو منظور نہیں کیا گیا اس کے خلاف وہ ہائی کورٹ جائیں یا سپریم کورٹ جائیں اور اس میں شاید کوئی تبدیلی آ جائے، تو یہ ممکن ہے. بہرحال یہ دوسرا راستہ یہ تھا کہ بھی جہاں تک ان کا پارٹی کینڈیڈیٹ ہونے کا تعلق ہے وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کالعدم ہو گیا ہے، لیکن وہ
آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور چونکہ پارٹی کی ان کو حمایت حاصل ہوگی وہ الیکٹ ہو جائیں گے اگر نون لیگ کی اتنی میجورٹی ہے. لیکن بہتر یہی ہوتا کہ تھوڑا سا وقت دے دیا جاتا، اور شاید اس کے لیے وہ جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ شاید وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو رجوع کریں گے. تو اس صورت میں تو پھر الیکشن تھوڑا بہت دیکھیں نا، اس وقت 3 مارچ کو الیکشن ہونا ہے. اگر 3 کی بجائے 10 مارچ کو ہو جائے یا 12 مارچ کو ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. یہ تو ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. امتیاز عالم صاحب، سر آپ کی دانست میں جیسا کہ وسیم سجاد صاحب کہہ رہے ہیں، یہ جو امیدوار اب آزاد ہو گئے ہیں یہ نون لیگ کے لیے کسی پیچیدگی کا سبب بن سکتا ہے سیاسی اعتبار سے؟ کیسے آپ کر سکتے ہیں ایک پارٹی کو، پوری پارٹی کو ڈیسیڈائز کر رہے ہیں. دوسرا آپ راستہ کھول رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کا. جب پارٹی کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو پارٹی ممبر جو ہے اسمبلی کے وہ آزاد ہوں گے، جسے چاہے ووٹ دیں. یہاں پیسے کی سبیلیں لگیں گی. اس طرح کو فیصلے کیے جاتے ہیں کہ آپ پورے ملک میں کرائسس ایک پورے ادارے کے لیے، اور وہ بھی سینٹ کا ادارہ ہے جو ہماری فیڈریشن کا نمائندہ ہے. اب اس میں کیا ہے، نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. بعض ازاں ہوتا ہے کہ پارٹی سمبل، تو آپ پورے وقت دے دیں پارٹی سمبل کے لیے، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انتخابات ملتوی کرنے کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اسے دیکھتا ہوں پاکستان میں جی پی ایم ایل این کی پوری پارٹی کو اغوا کیا گیا، ڈیفیکٹ کرایا گیا. اب یہ پنجاب میں کر دیا گیا. میں تو پولیٹیکلی میں سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ضمنی سوال امتیاز صاحب، ہارس ٹریڈنگ کا راستہ ویسے بھی بند کہاں تھا پہلے بھی؟ دیکھیے نا، جب پارٹی مینڈیٹ ہوتا ہے اسے آپ وائلیٹ کریں گے، پارٹی ایکشن لے سکتی ہے. آپ نے نظم و ضبط توڑ دیا، پھر بھی ہوتی ہے ہارس ٹریڈنگ، لیکن اتنی نہیں ہوتی. اب تو آپ نے پورے ہی دروازے کھول دیے اور اس کا ثواب پہنچے فیصلہ کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، چلیں بریک پہ جانے سے پہلے یس اور نو میں مجھے تو اس کا مطلب ہے یہ اب نون لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کی وفاداری کا بھی امتحان بن گیا ہے. جس پارٹی کو مرضی شامل ہو، امتحان بن گیا. میں ایک بریک پہ جاتے ہیں نا، اور بریک کے بعد ذرا اس پر بھی جائزہ لیتے ہیں کہ وہ ضمنی انتخاب جو ہو چکے ہیں لیکن جہاں نواز شریف صاحب کے جاری کردہ ٹکٹ پر ان کے امیدوار لڑے اور جیتے، ان کے لیے کیا گنجائش اور امکان موجود ہے. آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. کامران صاحب، یہ سینٹ والی مثال سامنے رکھیے. اب اس کا مطلب ہے پھر جو ضمنی انتخاب ہو گئے، لودھرا، چکوال، ادھر بھی اب پھر کوئی رعایت تو قانونی طور پر موجود نہیں ہے. یہ سیٹیں بھی پھر خالی تصور کی جائیں گی؟ تصور کی جائیں گی. بات یہ ہے کہ وہ تو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں آپ کہ جی وہ انڈیپینڈنٹ لوگ جیتے تھے اور وہ اس کے بعد دوبارہ نون میں شامل ہو جائیں یا جس پارٹی میں چاہتے، سیٹیں کس طرح سے خالی ہو جائیں گی؟ اچھا، اس کے اوپر ابھی کیا سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں ہم کسی رہنمائی کا انتظار کریں گے یا الیکشن کمیشن کو یہ صفائی دینی ہے یا اس کی ضرورت ہی نہیں؟ ایک مسنس اپلیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاتی ہے اور اس میں ان کا جو پیرا 9 ہے اس حوالے سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس آرڈر کے حوالے سے، پیرا 9 کے حوالے سے، تو اس میں وہ کلیریفیکیشن مانگتے ہیں کہ جناب یہ مسائل ہیں، آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں آگے، بجائے کہ لوگ جائیں اور لیٹیگیشن میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن سر اگر سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے 28 جولائی سے آنورڈز ان کے کیے گئے تمام اقدامات کل عدم، سو اس کی روشنی میں گنجائش ہے؟ اقدامات تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ ٹکٹ دیا ہوگا نا، مگر جیت کے یا ہار کے تو کوئی اور آتا ہے، اس کو تو پبلک ووٹ دیتی ہے. یا اگر فرض کریے کہ سینٹ الیکشن اب تک ہو گئے ہوتے تو وہ سیٹیں تو خالی نہیں ہو جانی تھی نا، وہ کالج تو برقرار تھا، ووٹ تو کسی اور نے دینا تھا. میاں نواز شریف نے تو ووٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے تو زیادہ سے زیادہ ٹکٹ دیا تھا. بالکل ٹھیک. لیکن پھر سوال ہے نا، سپریم کورٹ نے لکھا فیصلے میں تمام احکامات
اور تمام فیصلے دستخط کل عدم تصور ہوں گے. تو اس کا کوئی اثر تو ہوگا. اب جس طرح سے ایک اثر تو یہ پیدا ہو گیا کہ 2-4 آپشنز جو تھے سینٹ الیکشن کے حوالے سے یا ان کے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے نون لیگ کے, اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ سارے انڈیپینڈنٹ ہیں. تو یہ اثر تو پیدا ہو گیا, بہت بڑا اثر ہے. ٹھیک, رانا احتشام صاحب, میں تھوڑا سا بحث کو آگے لے کے چلتا ہوں. اب جو نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اداروں کے آئینی کردار کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے, یہ ذرا ہمیں بتائیں یہ کیسے ہوگا, یہ اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ یہ ایک تصادم کی پالیسی ہے جس میں مسلم لیگ ایک پارلیمان کو استعمال کر رہی ہے کہ ہم اس کے اداروں کے اپنے اپنے اختیارات کا اس کو تعین کریں. ایکچولی یہ پہلے سے تعین ہے اداروں کے اختیارات کا, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس طرح یہ ترمیم جو ہے یہ ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی جو ابھی انہوں نے ترمیم کی ہے, اور پھر وہی بیک ٹو اسکوائر ون آ گئے ہیں کہ اب وہ آزاد سینٹ کے ممبر جو ہیں تصور کیے جائیں گے جو مسلم لیگ کے تھے. تو ان کے لیڈروں کا بھی یہ بیان ہے کہ ہمارے رہنما نواز شریف صاحب ہی رہیں گے, وہی فیصلے کریں گے. یہ تو پہلے بھی ایسا ہی تھا, تو پہلے بھی ایسے کرنا چاہیے تھا. ان کو یہ ترمیم جلدی میں پاس ہی نہیں کرنی چاہیے تھی میرے خیال میں. تو ابھی بھی ایسی ترمیم پاس کرنے سے یا اداروں کے اختیارات کو فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. یہ سارا جذباتیت کے عمل سے گزر رہے ہیں اور جذباتی لگاؤ ہے ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو اس سے ذرا آپ کی رائے اس بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تعین ہو چکا ہے اداروں کی حدود کا, اس میں مزید بحث کی. ٹھیک ہے وسیم صاحب, یہ تجویز پھر سے سامنے آئی. افرا صاحب خٹک صاحب نے کہا جیسا چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیا گیا تھا آئینی عدالت قائم کر دی جائے. موجودہ صورتحال میں یہ ایک قابل عمل تجویز تصور ہوگی؟ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی بنا تھا اور اس پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے دستخط کیا تھا اور اتفاق رائے ہوا تھا. تو اس وقت بھی یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ ایک آئینی کورٹ بنایا جائے. تو بہرحال یہ ایک اختیار ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ آئینی کورٹ بنائے یا نہ بنائے, اور وہ اگر بنائے گی تو وہ 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی اسمبلی کی اور سینٹ کی. اس کی بہت سے مضمرات ہوں گے, اس کے خلاف کچھ باتیں ہوں گی, کچھ حق میں باتیں ہوں گی. تو یہ ایک حق ہے پارلیمنٹ کا, اس پہ ڈیبیٹ کریں, دیکھیں کہ اس کا کوئی پاکستان کے حالات میں فائدہ ہے تو وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرے خیال میں الیکشن کے بعد اگر صورتحال سیاسی صورتحال یہی رہی اور ایک پارٹی کی اکثریت آ گئی تو اس پہ غور کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی بنا تھا اور اس وقت 18ویں ترمیم پہ بحث ہو رہی تھی تو اس وقت اس کو قابل عمل قرار نہیں دیا گیا تھا, اور یہی سوچا گیا تھا کہ موجودہ حالات میں اگر یہ آیا تو کنفیوژن پیدا ہوگی سپریم کورٹ میں اور آئینی عدالت میں ایک تصادم کی صورتحال ہوگی اور کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ چیز ہمیشہ ریویو ہوتی رہتی ہے اور آئندہ کے حالات میں اس پہ اگر غور کرنا ہے تو غور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, اس وقت یہ جو بحث ہے اداروں کی حدود کی تعین, اس کا آپ کی دانش میں سرا کہاں پر ہے؟ آپ نے کہا آمروں کی ترامیم کو نکالنا ہے آئین سے, ہم تو پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت, تو وہ بھی بظاہر نہ کسی بحث کے موڈ میں ہے نہ کسی ترمیم کے موڈ میں ہے. تو یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اداروں کا تعین ہو چکا ہے, یہ حقیقت اور ہماری تاریخ کے منافی ہے. یہ جو افتخار چودھری صاحب کر رہے تھے یہ عدالت عدلیہ کی حدود تھی, اور اسی طرح ہم سجاد علی شاہ صاحب کو بھی دیکھ چکے ہیں, ہم جسٹس جیلانی کو بھی دیکھ چکے ہیں, وہ بھی ایک حد تھی. اور ہم اس چیف جسٹس صاحب کا افتخار چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا انہوں نے, اس میں انہوں نے کہا تھا عوام سپریم ہے اور پیپل آر سوورن. اب یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, اور فوج آ جاتی ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں غیر مرئی ہاتھ ہیں, ان سین فورسز ہیں, ڈیپ سٹیٹ ہے, یہ جو سب بولتے رہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ کون سی آئین کے مطابق ہے؟ کیوں ہم منافق بن رہے ہیں, کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو آئین کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. منافقت ایک عدالت نہیں کرنے دے گی نہیں, لیکن یہ وہ پارلیمان کرے گی.
پھر کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نہیں چاہیے اور نیا آئین بننا چاہیے. نہیں امتیاز صاحب میرا سوال یہ وہ پارلیمان کرے گی جو ملٹری کورٹس بنانے کے حامی ہے, جو عملاً جوڈیشل ریفارمز کے لیے کچھ نہیں کرتی, یہ بڑا کام یہ پارلیمان کرے گی؟ کیوں سپریم کورٹ نے اسے مانی ملٹری کورٹس کو؟ مطلب جہاں ہمارے انسانی حقوق کا سوال ہے وہاں سپریم کورٹ کھڑا ہونا چاہیے تھا, انہیں سٹرائک ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا اس امینڈمنٹ کو. وہ لگے ہوئے سائنسدانوں کے پیچھے, اور آپ آ گئے ہیں پولیٹیکل کنٹروورسی میں, چاہے نہ چاہیں, میں چاہوں نہ چاہوں. کامران صاحب, یہ نواز شریف صاحب کو ہم جب سنتے ہیں وہ تنقید بھی کرتے ہیں عدالتی فیصلے پر, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میری تو مقبولیت دیکھیں, اس میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ان کی جماعت بھی مانتی ہے. ذرا ہمیں سمجھائیں کہ یہ قانونی طور پر جب آپ کے راستے میں رکاوٹ ہو تو یہ عوامی مقبولیت آپ کو راستہ کیا دے سکتی ہے؟ عوامی مقبولیت راستہ سیاست میں صرف کچھ بننا نہیں ہوتا. ہم خود پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم کچھ بننے کے لیے کم از کم پالیٹکس نہیں کرتے. اور اس ملک میں جو لوگ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ جس دن آپ نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ ہم نے کچھ بننے کے لیے پالیٹکس کرنی ہے, دن جو ہے نا معاملات سیٹل ہو جائیں گے. تو اس بات کو وہ مقبول ہیں, بالکل یہ نظر آ رہا ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے عدالت کا احترام کرنا چاہیے, عزت کرنی چاہیے. باوجود ان کے خلاف غلط فیصلے آئے, وہ بھی اختلاف کر رہے ہیں, کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود احترام جو ہے نا ان کو دیا جانا چاہیے. نواز شریف کا یہ حق جو ہے سب سے زیادہ ہے. ان پریکٹیکل ٹرمز کامران صاحب, ان پریکٹیکل ٹرمز 62(1)(f) کا جو فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے کورٹ نے, اس سے نواز شریف صاحب کا اس وقت پارلیمانی مستقبل جڑا ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ فرض کریے کل ان کے پاس 2/3 میجارٹی آ جاتی ہے, آپ جتنے مرضی فیصلے کر لیجئے, پارلیمنٹ اس کو انڈو کر دے گی, کر سکتی ہے, ان کا اختیار ہے. تو ٹھیک ہے, سو نواز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے اتنے ووٹ دیں کہ میری نااہلی کی قوانین اہلیت کی قوانین میں بدل جائیں. اس وقت تو یہ ایک پریکٹیکل آپشن ہے. ان کے پاس وہ اتنی میجارٹی نہیں ہے, نمبر گیم ہے. آج ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہو, آج وہ انڈو کر دیتے اس کو. اس فیصلے کی بالکل ٹھیک ہے. تو اس فیصلے جی امتیاز صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں. انہیں سینٹ میں میجارٹی نہ ملے. اچھا, ڈیزائن از ایٹ پلے. امتیاز صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں. اچھا, تو پھر تو آپ کی وہ پرانا نقطہ کہ جو آزاد حیثیت میں امیدوار ہیں, یہ تو پھر ایک کوئی گیم چینجر بن سکتی ہے صورتحال. یہ ہے کہ جب آپ نے پارٹی مینڈیٹ ختم کر دیا تو members are under no obligation to vote for the party candidate when there is no party candidate. اور بازار لگے گا, اور ہم دیکھیں گے جنازہ نکلتا ہوا 62-63 کا جنازہ کیسے نکلے گا, یہ بھی دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو رانا صاحب ذرا اس پہ کوئکلی ہمیں روشنی ڈالیے, جو نون لیگ کا بھی ورژن ہے, کہ آپ ہٹا دیں کاغذات سے نام نواز شریف صاحب کا, ہمارے لیڈر اور صدر تو وہی ہیں. اہم ترین ادارہ ہے سینٹ, جہاں تک نمائندگی کا تعلق ہے. اس میں الیکشن کمیشن کو یہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ یہ 3 مارچ کو یہ الیکشن ہوگا, اس میں وقت دینا چاہیے, جیسے سب بھائیوں نے کہا ہے, وسیم سجاد صاحب نے, امتیاز صاحب نے بھی, کہ ان کو وقت دینا چاہیے, اور ہر پارٹی کو اس کا موقع ملنا چاہیے. ان کو وقت دیں, اور اس کو 1 ہفتہ لیٹ کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے, کیا قیامت آ جائے گی, یہ الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے, اور ان کو مسلم لیگ کو بھرپور موقع دینا چاہیے. اس طرح یہ کرنے سے نواز شریف صاحب کا یہ موقف اور یہ دوسرے جو تجزیہ کار ہیں ان کا موقف یہ درست ثابت ہوگا کہ مسلم لیگ کو سینٹ سے آؤٹ کرنے کی کوشش ہے. تو یہ سامنے آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. نہیں تو ٹکٹ سبسٹیوٹ کرنے دے دیں نا, ٹکٹ سبسٹیوٹ کرنے دے دیں, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ سر بہرحال اس پہ تو دے دیا فیصلہ. ٹو کنکلوڈ اٹ آل, وسیم صاحب, یہ جو نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ آئین کو کوئی زخم آج تک پارلیمان نے نہیں لگایا, سارے زخم عدلیہ کے کچھ جج صاحبان نے لگائے,
اور جیسا کہ ان کی رائے ہے کہ جی ہم تو مزید مقبول ہو گئے ہیں، سو لیٹس سے 2/3 اکثریت مل جاتی ہے، حکومت میں آ جاتے ہیں. اب یہ سیاسی سوال بھی ہے، اس نیریٹو کو نواز شریف صاحب یہاں سے آگے لے کر کہاں جائیں گے؟ مطلب سپریم کورٹ بھی یہی ہے، ان کی حکومت بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، اگر کیا ہوگا اس 2/3 اکثریت آ جاتی ہے تو پھر ان کو اختیار ہوگا کہ وہ آئین کی کسی شک میں بھی تبدیلی کر سکیں. باقی لمیٹیشنز اور قسم کی ہوتی ہیں، پولیٹیکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں، معاشرے میں کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. مثلاً اگر 62 اور 63 کو ختم کرنا ہے تو کچھ ریزسٹنس آئے گی، خصوصاً مذہبی جماعتوں کی طرف سے، اس کو سامنے رکھنا ہوگا. لیکن اصولی طور پہ اختیار ہوگا پارلیمنٹ کو کہ وہ 62 63 کو ختم کر کے آئین سے اس کو نکال دیں. اور جس طرح کہ میرے خیال ہے ہمارے ساتھیوں نے کہا تھا کہ یہ 62 اور 63 میں جو اضافہ کیا گیا تھا یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. اس سے پہلے جو اوریجنل پاکستان کا 73 کا آئین تھا اس میں صرف 4 شکیں تھیں، کوالیفیکیشن تھی، اور 4 شکیں ڈسکوالیفیکیشنز کی تھی. بڑی سادہ سی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن تھی، اور تفصیل کے لیے کہا گیا تھا کہ قانون کے ذریعے کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک راستہ ہوگا، اگر 2/3 اکثریت مل جاتی ہے تو نون لیگ کے لیے ایک راستہ ہوگا کہ ان کو ختم کر کے تو کوئی نئی شکل لے آئیں یا تبدیلی لے آئیں یا آئین میں کچھ اور شکیں لے آئیں جس کے تحت ان کا تحفظ ہو جائے. تو یہ سارا ممکنات میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے وسیم صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا نقطہ اسینشلی یہ ہے کہ بات صرف نیریٹو یا بیانیے تک نہیں رکے گی، آپ نے جو محاذ کھول لیا ہے اور جیسا آپ یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ حکومت ملے گی، سو آپ کو عملاً اپنے نیریٹو کے اوپر کچھ کرنا بھی پڑے گا. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی شکریہ، امتیاز عالم صاحب آپ کا شکریہ، رانا احتشام صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، بہت شکریہ.